अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। मौजूदा सामीन इकराम, आज इंशाअल्लाह सूरह हुमज़ा का आगाज होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत में आए हुए अहकाम व मसाइल को हमें समझने, उस पर ईमान लाने और अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, तू हमें शैतान के मक्र व फरेब से बचा ले कि वो तेरे कलाम से, तेरे दीन से हमें दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इस अजीम काम को कि हमारा खालिक हमसे क्या चाहता है, उसने हमारे लिए क्या अहकाम नाजिल फरमाए हैं, उसने हमारे लिए क्या नसीहतें नाजिल फरमाई हैं, इस अजीम काम को ए खालिक हम तेरे नाम से शुरू करते हैं। या अल्लाह, इस अहकाम का हमें इल्म दे दे, इस पे हमें ईमान दे दे, इसमें हमें अमल की तौफीक दे दे। या अल्लाह, तू रहम फरमा दे, तू रहमान है। या अल्लाह, तू रहीम है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। इस सूरत का आगाज बहुत ही बड़ी धमकी से, बहुत बड़ी खबर से हुआ है। वैल हलाकत, तबाही, बर्बादी या अजाब। एक कौल के मुताबिक वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है और ये सभी माने अजाब के माने हैं। वैल यानी सख्त अजाब। तो एक बहुत बड़ी वईद से इस सूरत का आगाज होता है। वैलुल लिकुल्ली, हर उस शख्स के लिए। हुमज़तिल लुमज़ा, दो बीमारियों का, दो बुराई का जिक्र। यानी ये एक अखलाकी ऐब है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह माल, शहरत, मकाम, बड़ा बन जाना। और फिर इसका इलाज ये हम देखेंगे तो तीन चीजें इस सूरत के अंदर। पहला, एक बड़ी बीमारी, बड़ी हलाकत, अखलाकी बुराई और बुराई की वजह, और फिर उसका इलाज। तीन चीजें। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा उसूल अल्लाह सुब्हान तआला का कि हमारे अंदर के एक ऐब को बताया, उसकी वजह भी बता दी और उसका इलाज भी। तो वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन। हुमज़ा हर तनाज़न, जो ताना देता है, एहसान जताता है। और लुमज़ा ये भी ऐबजों के लिए है, यानी चुगली, गीबत करने वाला, इल्जाम तराशी करने वाला और नुक्ताचीनी यानी ऐब तलाश करने वाला, इसके माना में आता है। और ये दो बुराई की इस कदर बुरी है कि अल्लाह ने इस बुराई के पहले इसके अंजाम को बता दिया कि तबाही और बर्बादी है, वैल है, जहन्नम की घाटी है, शदीद अजाब है। ये बीमारी वाला शख्स यानी चुगली, गीबत करने वाला इस कदर खतरनाक है कि इसके ताल्लुक से कुरान और हदीस के अंदर अलग अलग मकाम पे अल्लाह सुब्हान तआला ने इस बुराई से हमें रोका है। ये बुराई मक्का के अंदर मुशरिकीन के अंदर पाई जाती थी। जैसे कि कुछ मुफस्सिरीन का ये कौल है कि वलीद इब्न मुगीरा, ये मुशरिक, इसके ताल्लुक से ये आयत नाजिल हुई है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि उबई इब्न खलफ, इसके ताल्लुक से ये आयत नाजिल हुई है। और इन दोनों के अंदर ये सिफात थी, यानी ये सिफात मोमिनों के अंदर नहीं होती, ये सिफात मुशरिकों के अंदर थी। लेकिन इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये किसी खास इंसान के लिए नहीं है। मतलब ये जो वईद सुनाई गई है, ये जो आयतें नाजिल हुई है, ये किसी खास इंसान के लिए नहीं है, बल्कि ये सिफत जिसके अंदर होगी वो इन आयत का मुखातिब होगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मुखातिब हो रहा है जिसके अंदर ये सिफत है। तो उसे चाहिए कि ये सिफत फौरी तौर पे निकाल ले। लिहाजा हम अपना मुहासबा करेंगे आज कि कहीं ये सिफत हमारे अंदर तो नहीं है। इस ताल्लुक से एक हदीस सुने, और ये एक हदीस ही काफी है ये दो बीमारियों के इलाज की। कितने सख्त अंदाज से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये हदीस अबू दाऊद की है और अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया, सही कहा है, यानी इसकी तखरीज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جو کسی بھائی کا عیب تلاش کرے گا، نہیں سوری، حدیث اس طرح ہے، اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں جو صرف اپنی زبان سے مسلمان ہیں. دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم صرف زبان تک مسلمان ہیں یا ایمان ہمارے دل میں بھی داخل ہوا ہے. اگر دل میں داخل ہوا ہے تو یہ برائی ہمارے اندر نہیں ہو سکتی. اور برائی کیا ہے؟ اے لوگوں جو صرف، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو صرف اپنی زبان سے مسلمان ہیں اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہوا، اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو. یعنی غیبت کرنے والے کا ایمان اوپر اوپر ہے، دل میں داخل نہیں ہوا. اللہ اکبر. اب بتائیں جس کے دل میں ایمان آ جائے، اور ایمان جیسی ہم کہیں تو وہ چھ چیزیں ہمارے ذہن میں آنا چاہیے: اللہ کی وحدانیت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر. تو جس کو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان آ گیا، تقدیر پر ایمان آ گیا، کیا وہ ایسی گھنونی حرکت کرے گا؟ پھر سے حدیث دیکھیں، اے لوگوں جو صرف اپنی زبان کے مسلمان ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے عیب اور کمزوری تلاش کرتے پھرو. مسلمانوں کے عیب مت تلاش کرتے پھرو اور نہ ہی ان کی کمزوری تلاش کرتے. جو کسی بھائی کا عیب تلاش کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کے عیب تلاش کرے گا اور اسے ذلت دے گا، خواہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی کیوں نہ ہو. اللہ اسے ذلیل کرے گا. یعنی وہ اپنے مسلمان بھائی کا عیب کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کو ذلیل کرنے کی، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، اس لیے اس کے عیب ڈھونڈ رہا ہے. یعنی اپنے بھائی کو وہ رسوا کرنا چاہتا ہے، بے عزت کرنا چاہتا ہے. تو سزا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بے عزت کرے گا، خواہ وہ اپنے گھر کی چار دیواریوں میں ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ گھر والوں سے ہی بے عزت کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، باہر والوں سے اسے بے عزت کر دے گا. مانا یہ عمل کرنے والا نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو، یہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے، لیکن اس کا ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، اس کا ایمان اوپر ہی اوپر ہے، زبان کی حد تک، حلق سے نیچے نہیں ہوتا. اس کی زبان سے غیبت ختم نہیں ہوئی، چغلی ختم نہیں ہوئی. ابو داؤد حدیث نمبر 4880. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، 4880. آج معاشرے کا کیا حال ہے، اور سب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ذرا سی کسی سے انبن ہوئی تو تمام اخلاقی حدود توڑ دیتے ہیں، تانا دینا شروع، غیبتیں کرنا شروع، چغلیاں کرنا شروع، عیب جوئی، پچھلا اکھاڑنا پکاڑنا، یہ سب چالو. چغلی غیبت دو دوستوں میں جدائی ڈالتی. چغلی اور غیبت ایسی بیماری ہے جو شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی پیدا کر دیتی، ماں اور بیٹے کے بیچ میں جدائی پیدا کر دیتی. اور یہ چغلی اور یہ غیبت کہاں پر زیادہ ہو رہی ہے؟ ہماری گھروں کے اندر، ہماری گھروں کے اندر. یعنی اگر وہ ماں کر رہی ہے بیٹے سے تو وہ بیٹے اور بہو کو جدا کر دینا چاہ رہی ہے، بہو اگر شوہر سے کر رہی ہے تو وہ ماں اور بیٹے کو جدا کر دینا چاہتی. آپ غور کریں کہ کس قدر تباہی ہے. اگر بیٹے کی محبت ماں سے اڑ گئی تو وہ ماں کے حقوق، باپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اور اگر اس نے حقوق ادا نہیں کیا تو مصیبت بیٹے پہ نہیں پورے گھر پہ آئے گی. کیونکہ مصیبت تو آنا ہے، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں وہ گناہ ختم نہیں ہوتا، وہ مصیبت بن کر کے ہمارے سر پہ منڈراتا رہتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ہمارے اوپر گر جائے گا. تو جب مصیبت شوہر کے اوپر آئے گی تو کیا آپ اس کی زد میں نہیں آئیں گی؟ مصیبت اگر ساس ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو بہو سے جدا کر دیا، ان کے بیچ میں درار پیدا کر دی، ایک میاں اور بیوی کے بیچ میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اور حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑا جرم ہوگا. اور خدا نخواستہ اگر انہوں نے اپنی زندگیاں الگ کر لی، طلاقیں ہو گئیں، جدائی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد دو خاندانوں کے بیچ میں عداوت ہوگی، مسلمان آپس میں لڑیں گے، آپس میں ایک جرم کا ایک سلسلہ جاری ہوگا، غیبتوں کا، چغلیوں کا، الزام تراشی کا. دو خاندانوں کے بیچ میں یہ جنگ چالو ہوگی، ایک جماعت ٹوٹ کر کے رہ جائے گی. اللہ نے فرمایا مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. کون سا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ یہ جو احکام ہے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور یہ جدائی پیدا کرنا یہ غیبت اور چغلی سے ہوتا ہے، اور جادو کا بھی نتیجہ یہی ہوتا ہے. جادو کتنا بڑا جرم ہے، تو جادو سے جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ میاں بیوی کے اندر جدائی، دو مسلمانوں کے اندر جدائی.
اور غیبت اور چغلی سے بھی رزلٹ جو آتا ہے وہ دو مسلمانوں کے اندر جڑا ہے۔ اس سے بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں یا احساس کر سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک جرم ہے یہ غیبت اور چغلی کے تعلق سے۔ ایک مشہور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں سے گزر رہے اور آپ نے اللہ کے حکم سے جو وعید سنائی کہ ان دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور قبر کا عذاب، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے لیے ممبر سے کھڑے ہو کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، اے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین، دو جو ہے آپ کو دو سعادت نصیب ہوئی ہجرت کی، اور دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کے تقوی کا، آپ کے ایمان کا کیا عالم۔ لیکن جب قبر کے عذاب کے بارے میں پڑھتے یا سنتے تو زاروں قطار روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ جہنم کے عذاب کے تعلق سے اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کے عذاب کو سن کر کے روتے ہیں۔ کہا کہ یہ پہلی منزل ہے، اگر یہ کامیاب تو سب کچھ کامیاب۔ تو دو قبروں کے بیچ میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور کہا کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور قبر کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ، فرشتہ اسے لوہے کا ایک آلہ مارتا ہے، وہ آلہ اس قدر سخت کہ اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور بس مسلسل چلتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ قبر آپس میں دونوں طرف سے ملا دی جاتی ہے، جس سے اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اسے ٹھیک کیا جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر عذاب، مسلسل یہ عذاب، ڈسنے کا عذاب زہریلی چیزوں کے، اور قبر کو آپس میں دبوچنے کا عذاب، اور اس فرشتے کا مارنے کا عذاب، اور جہنم کے بچھونے میں سے ایک بچھونا بچھا دیا گیا اور وہ لباس اس کے اوپر پہنا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب کہ اس کو جہنم کی کھڑکی کھول کر کے دکھایا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ کھول کر کے، یعنی قبر کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے، تو وہ جہنم کو دیکھتا ہے، اور وہ دہشت اس کو کہ اب مجھے اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اس جہنم میں جانا ہے۔ سوچیں آپ کتنی سخت ہوئی کہ ان دونوں کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ وجہ کیا کہ ایک طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، یعنی طہارت پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ کیسا ایمان والا شخص ہے کہ اس کو طہارت کا کوئی سلیقہ نہیں۔ آج مسلمانوں کے گھر میں آپ جا کر کے دیکھیں، ان کا لیٹ بات جا کر کے دیکھیں، ان کے گھر کی پاکی اور ناپاکی، ان کے گھر کا رہن سہن دیکھیں آپ۔ یہ مسلمان جس کا آدھا ایمان پاکی ہے، اور اس کے محلے، اس کے گھر اور اس کے لیٹ بات، آپ اس کی تہذیب کو اگر جاننا چاہتے ہیں، اس کے ایمان کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی تعلیم اور تربیت کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کسی گھر میں جائیں تو سب سے پہلے لیٹ بات چلے جائیں، دیکھ لیں آپ، پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے۔ جب آپ کسی لڑکی کو لینے جا رہے ہیں، یعنی لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں یا لڑکے کو بہانے جا رہے ہیں، ضرور آپ دیکھیں ان کے گھر کی تہذیب، ان سے ان کا علم کا اور عمل کا گراف، ان کے علم اور عمل کا گراف پتہ چلے گا کہ کیا تہذیب ہے ان کے گھر۔ باہر سے تو بہت صفائی اور بہت ہی اچھی چیز نظر آ رہی کہ ہمارا بچہ لندن میں پڑھ کر کے آیا ہے اور ہماری بچی جو ہے یوروپ میں پڑھ کر کے آئی، لیکن پاکی کی کوئی تمیز۔ اللہ رحم فرمائے، جس مذہب کے اندر پاکی کو ایمان کا درجہ دیا گیا ہو، اس مذہب کا یہ حال۔ اللہ ماشاء اللہ، ہر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں اکثر و بیشتر ایسا آتا ہے۔ تو پہلا کیا کہا نبی مکرم نے؟ اس کو پاکی کا لحاظ، یعنی یہ پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ اتنا بے حس، اللہ اکبر، کیسے ہو سکتا ہے ایک مومن اتنا بے حس؟ اور دوسرا، یہ چغلی کیا کرتا تھا، چغلی۔ آج کے اس معاشرے کے اندر ہم دیکھیں، اس بیماری میں گھر کے ہی لوگ آپس میں ملوث، بھائی کے پیچھے لگا ہوا ہے، بیوی اس کو کوئی اور نہیں مل رہا، اپنا ہی شوہر، جس قدر وہ غیبت اپنے شوہر کی کرتی ہے شاید ہی کسی کی کرتی، چغلی اپنے شوہر کی کرتی ہے شاید ہی کسی کی کرتی، اپنی بہو، اپنا بیٹا، اپنی ماں، اپنی ساس۔ کیا ہے مسلمان، کیسا مسلمان؟ اور پھر اس سے اگر باہر نکلے تو جو جماعت میں ہمارے ساتھ مل کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، اب ان کے پیچھے لگ گئے، جماعت کو توڑنے کی فکر۔ جماعت کے اندر صدر ایسا کر رہا ہے، سیکرٹری ایسا کر رہا ہے، کیشیئر ایسا کر رہا ہے، بس ان کے عیب کو تلاشنا۔ عیب کیوں تلاشے جا رہے ہیں؟ تاکہ اگلا صدر میں بن جاؤ، اس کی برائی نکالنا کہ اس کی بیٹی تو ایسا کرتی، اس کا بیٹا تو ایسا کرتا، عیب نکال رہے ہیں۔ اگر ہم عیب اس کی برائی کو دور کرنے کے لیے نکال رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں۔ ہم اگر شوہر کی برائی کسی سے بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کا علاج ہمیں پتہ چل جائے، جیسے ہم اپنے استاد سے بتا رہے ہیں، کسی عالم سے بتا رہے ہیں کہ میرے شوہر کے اندر یہ بیماری ہے، کیوں بتا رہے ہیں؟
وہ نیت کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کی اصلاح کیسے کر سکوں، کیسے اس کی اصلاح ہو جائے، یا اگر یہ نیت ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ غلط ہے، یہ ثابت ہو جائے، تو وہ پکا غیبت اور چغلی ہے۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ اس کی اصلاح ہمیں کرنا ہے، تو ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر بھی بہت بچنے کی کوشش کریں۔ آپ بغیر نام لیے بات کریں کہ ایک مرد ایسا ہے، ایک بیوی ایسی ہے، ایک ساس ایسی ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، اس انداز میں بات کریں، کیونکہ بہت سخت وعید بتائی گئی، بہت سخت وعید سنائی گئی، اور اکثر و بیشتر اس میں جو ہے گھر کے لوگ ملوث ہیں، جبکہ تہجد گزار ہیں، جبکہ قرآن کے خوب پڑھنے والے ہیں، خوب درس دینے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بیماری کے اندر گرفتار۔ کیوں نہیں نکل رہی یہ بیماری؟ یعنی دل کے اندر ابھی ایمان نہیں بیٹھا، جا کر دل کے اندر اگر ایمان بیٹھ جائے پھر یہ بیماری انشاءاللہ تعالی ضرور ختم ہوگی۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، الذی جمع مالہ وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یہ بچا دنیا سے محبت، اور اس قدر محبت دنیا سے کہ مال جمع کر کر کے اور گن گن کر کے رکھ رہا ہے، اپنے مال کو، شہرت کو، مقام و مرتبے کو بڑھانا۔ اس وجہ سے یہ بیماری اس کے اندر داخل ہو گئی کہ یہ دوسروں کے عیب نکالتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ایک انسان چغلی کیوں کرتا ہے؟ غیبت کیوں کرتا ہے؟ کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اچھا نہیں، میں اچھا ہوں، اور اپنے آپ کو اچھا کیوں بننا چاہتا ہے؟ یہی ہے حب دنیا۔ دنیا میں اپنی عزت چاہتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو عزت والا بنانا چاہتا ہے، اس لیے غیبت کر رہا ہے، اس لیے اس کی چغلی کر رہا ہے کہ اس کی برائی آ کر کے بتا رہا ہے، تاکہ ان دونوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے اور یہ اس کی محبت کا حقدار میں ہو جاؤں، یہ شخص مجھ سے محبت کرنے لگے، کیونکہ یہ اس سے محبت کر رہا ہے نا، اسے برداشت نہیں ہو، تو اس کی برائی آ کر کے بتا رہا ہے کہ وہ محبت کا حقدار نہیں ہے، وہ صدر بننے کا حقدار نہیں ہے، وہ بڑا بننے کا حقدار نہیں ہے، میں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا طلبی، حب دنیا، حب شہرت، حب مال، اس نے اس کو تباہ کیا کہ مال کو گن گن کر۔ تو اس کا علاج ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکالے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ خواب ہے، خواب میں آپ کتنی ہی عزت والے ہو جائیں، کتنے ہی مال والے ہو جائیں، کتنے ہی آپ کے نوکر چاکر ہو جائیں، خواب جیسے ہی ختم ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے۔ آج آپ نے خواب دیکھا کہ میں ایک بادشاہ بن گیا ہوں اور اتنے نوکر چاکر میرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، اتنا مال کا میں مالک ہو گیا ہوں، لیکن جیسی خواب ٹوٹے گا تو کیا لگے گا؟ ارے یہ تو خواب تھا۔ ایسی ہی جیسی موت کا فرشتہ آئے گا اور روح کھینچ کر کے یہاں سے لے کر کے جائے گا اس ارتھ سے، اس دنیا سے، تب پتا چلے گا کہ ارے یہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو میری اب شروع ہوئی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ روح کو موت نہیں، جسم سے روح کی جدائی کا نام موت تھا۔ اب وہ جسم جو دنیا میں تھا، جسے دنیا میں لوگ جانتے تھے، جسے دنیا میں لوگ پہچانتے تھے، وہ جسم تو راکھ میں ملنے والا ہے، وہ تو مٹی میں ملنے والا ہے، اسے تو کیڑے کھا کر کے ختم کر دینے والے ہیں۔ اب یہ میں بچا ہوں اور اس کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ یہ تو ایک خواب تھا جو دنیا میں چند منٹ کے لیے، چند آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ کیا فرمائے گا جہنمی کہ میں دنیا میں ایک شام یا ایک صبح رہا، کوئی کہے گا کہ میں 10 دن رہا، کوئی کہے گا کہ میں تو کچھ ہی وقت رہا۔ ایسے الگ الگ ان کے خیالات ہوں گے کہ ہم دنیا میں تو بہت کم رہے، اصل زندگی تو یہ ہے۔ تو اس دنیا کی محبت اتنا ہی کرے جتنی اس کی وقت ہے۔ دنیا سے محبت کرے لیکن کتنی؟ جتنی اس کی وقت، جتنی اس کی حیثیت، اور آخرت سے اتنی محبت ہو جیسی اس سے ہونا چاہیے، جیسے ہمیشہ ہمیش کی زندگی سے ہونا چاہیے۔ کوئی شخص سفر کرتا ہے تو جب وہ سفر میں ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، کسی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، کسی بس میں سفر کر رہا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ سفر ہمیشہ کا نہیں ہے، اصل تو منزل تک پہنچنا ہے۔ اب اگر تھوڑی دیر مجھے کھڑا بھی رہنا پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں اے سی نہیں بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پنکھا نہیں بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایک سفر ہے اور مجھے تو اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ بس یہی سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک سفر ہے۔ اللہ لے کر کے بھی آزما رہا ہے، دے کر کے بھی آزما رہا ہے، لے کر کے بھی آزما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دے کر کے بھی آزما رہا ہے، اور اس سفر کو ہمیں پار کرنا ہے اللہ کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ اس سفر کو ہمیں پار کرنا ہے۔ تو اس دنیا سے ہم اپنا جی نہ لگائیں۔ الذی جعل مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر کے رکھا۔ مال کر گن کے رکھنا یہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک کے لیے تو ضرور وعید ہے کہ وہ مال کو جمع کر رہا ہے اور اس کی لالچ، اس کی حرص، اس کی محبت حرام اور حلال کو دیکھے بغیر
وہ کما رہا ہے اور جمع کر کر کے رکھتے چلا جائے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو مال کو گنتا ہے، اور گنتا اس لیے کہ اس کی میں زکوٰۃ نکالوں، مال کو گنتا اس لیے کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے آگے یہ کام آئے، اور اس کا وہ حق بھی ادا کرتا ہے، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو اس کے لیے تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ لیکن جو مال کو اس لیے جمع کرتا ہے کہ وہ عزت اور شہرت والا بنے، اور وہ کسی کا حق ادا نہیں کرتا، اسے خرچ نہیں کرتا جہاں پہ اس کو خرچ کرنے کا حق ہے، تو وہ اس وعید کا مستحق ہو۔ تو جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن علاج، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے مال کا چرچا ہوگا، اس کے مال کا چرچا ہوتا رہے گا۔ یہ یاد کرنے کی چیز ہے، یعنی جب تک میں دنیا میں رہوں گا میرا چرچا رہے گا، میرا نام رہے گا، میری شہرت، میری عزت رہے گی، اور جب میں مر جاؤں گا تو بھی مجھے پکارا جائے گا کہ یہ اتنا مال والا تھا۔ یہ بیوقوفی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال جمع کرنے والا ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو گئے، اور مال کی وجہ سے، اور وہ یعنی مال جمع کرنے والا دنیا میں بھی ہلاک ہوا اور آخرت میں بھی ہلاک ہوا، یعنی دنیا میں بھی اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ مال جمع کرنے والا، کیسے کیسے مال جمع کرنے والے تھے، کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں اچھائی کے ساتھ کتنے مال جمع کرنے والے تھے؟ جیسے اگزامپل کے طور پر ہمارے محدثین اور ہمارے علماء اکرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، اس زمانے میں کیا مال والے نہیں تھے؟ تو اس زمانے کے مال والوں کا چرچا ہے، اس زمانے کے مال والوں کو جانتے ہیں آپ، لیکن اللہ نے ان کے نام کو ستاروں کی طرح بنا دیا، قیامت تک لوگ ان کو جانتے رہیں گے کہ ایسے فقیہ تھے، ایسے محدث تھے، ایسے مفسر تھے، قیامت تک ان کے نام کو لوگ جان رہے۔ تو نام کس کا باقی ہے؟ دولت والے کا نام باقی ہے یا علم والے کا نام باقی ہے؟ عمل والے کا نام باقی ہے۔ تو علم اور عمل کا چرچا باقی رہتا ہے اس کا، لیکن یہ خیال ہے، اس دنیا دار شخص کا یہ خیال ہے کہ وہ سمجھتا ہے، آیت نمبر 3 دیکھیں، یحسب، اس نے حساب لگا دیا، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے، یہ اس کا خیال ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آیت نمبر 4، کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا، اسے ضرور حطمہ میں، کلا لینبذن فی الحطمہ، اسے ضرور بالضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ بار بار مبالغے کے صیغے ہیں ان آیتوں کے، ان الفاظ کے اندر، لینبذن کے اندر، اور کلا کہہ کر کے بھی خبردار کر دیا، ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما حطمہ، مل حطمہ، وما ادراک مل حطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ کیا معلوم آپ کو کہ حطمہ؟ نار اللہ موقدہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بار نہیں 70 بار جلائی ہوئی آگ، اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز، 69 بار جلائی ہوئی نار اللہ موقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اس آگ کے تعلق سے جو حطمہ ہے یہ جہنم کا ایک نام ہے، ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی توڑ پھوڑ دینے والی، پیس دینے والی۔ حطمہ کا مطلب توڑ پھوڑ دینے والی، پیس دینے والی۔ اور حطمہ جس کے تعلق سے خود ان آیتوں کے اندر بتایا کہ یہ کتنی شدید آگ ہے، فرمایا نار اللہ موقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں تک پہنچ جائے۔ اب آگ کا تصور، جہنم کی آگ کا تصور، ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے کہ جہنم کی آگ اسکن کو جلا دے گی اور پھر اللہ رب العزت اس اسکن کو پھر سے زندہ کر دے گا، پھر سے واپس لے آئے گا۔ جیسے کہ آج کے دور میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کو پہنچا دیا اللہ رب العزت نے میڈیکل سائنس کو کہ ہم، اور پہلے بھی تھا، پہلے بھی ایسی جڑی بوٹیاں تھیں اور ابھی بھی ہیں جو ایک جلے ہوئے شخص کے اوپر لگانے سے اس کی چمڑی پھر سے واپس آ جاتی۔ تو اللہ رب العزت اس کی چمڑی کو جلائے گا، پھر سے ٹھیک کرے گا، پھر جلائے گا، پھر سے ٹھیک کرے گا۔ لیکن یہاں پہ جس آگ کا اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے کہ اس کی آگ چمڑی کو، گوشت کو اور اس کے سینے کی جو ہڈیاں ہے اس کو بھونجتے ہوئے، جلاتے ہوئے اس کے دل تک پہنچ جائے گی، جو دلوں تک پہنچ جائے، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کیا حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ 2 وجہ، یہ مال کی محبت دل میں ہی ہوتی، اور اس جرم کا، چغلی، غیبت
کسی کو حقیر جاننا، احسان جتانا، یہ ساری بیماری بھی دل کے اندر ہوتی ہے. حب مال، حب شہرت، حب دنیا. تو یہ دنیا کا جو دنیا کو چاہنے والا، دنیا کو حاصل کرنے والا جو یہ شخص ہے، اس کی زندگی کے اندر صرف دنیا ہی ہے. اور دنیا دار شخص کی ایک اور مثال دی اللہ رب العزت نے قرآن. ایگزامپل دیکھیں کتنا کیسا ایگزامپل کہ آدمی کو گھن آ جانا چاہیے اس دنیا سے. یا محبت ہو اتنی ہو جتنا اس کی وقت، دنیا سے محبت نہ کرے، ایسا اسلام نہیں سکھاتا. بلکہ اسلام نے تو یہ سکھایا، اللہ رب العزت نے یہ سکھایا کہ مجھ سے جب تم مانگو تو پہلے دنیا مانگو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن عذاب النار کو بھی نہ بھولو، آخرت کو بھی نہ بھولو. دنیا مانگو، اس کے ساتھ آخرت کی فکر رکھو، اس کے ساتھ جہنم سے بچنے کی بھی فکر رکھو. تو دنیا سے لا تعلقی یہ اسلام نہیں سکھاتا، رحبانیت نہیں سکھاتا اسلام. لیکن یہ بھی نہیں سکھاتا کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے. دنیا عارضی ہے، دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی ہماری یہ دھوکے سے نیند کھل سکتی ہے. تو دنیا دار شخص کی جس کی زندگی میں صرف دنیا ہی ہے، آخرت جس کا تعلق نہیں، اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتے سے دی. یہ کتا جس کی نظر ہمیشہ زمین کی طرف ہوتی ہے، آسمان کی طرف نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کتے، اور حرام و حلال کا خیال نہیں کرتا، جس کے گھر میں جو ملے وہاں سے کھانا شروع، اور کتنا ہی کھا لے، کتنا ہی سمیٹ لے، اس کی زبان بھی لٹکتے رہتی ہے اور ہانپتا رہتا ہے، اور دے دو اور دے دو، بھوکتا رہتا ہے اپنے مالک کے اوپر، اور دے دو کے پیچھے لگا رہتا ہے. اپنے زبان بھی اس کی لار ٹپک رہی ہے، دنیا کے لیے لار ٹپک رہی، اور دکان بن جائے، اور گاڑیاں بن جائے، اور محلات بن جائیں، دنیا کے لیے تڑپ رہا ہے. آخرت سے کوئی تعلق. دنیا کمانا یہ غلط نہیں ہے، لیکن آخرت کو فراموش کر کے اگر کما رہے تو ضرور غلط. نماز کا خیال نہیں، زکوٰۃ اور صدقات کا خیال نہیں، رشتہ داری کا خیال نہیں، بس صرف دنیا حاصل ہو جائے، اس کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر احکام نازل کیے، 4 چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے. 4 چیزیں جو پچھلی آیت میں گزری، پچھلی صورت میں گزری. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیز کو بھول کر کے اگر جی رہا ہے اور دنیا حاصل کر رہا ہے تو اس کی مثال ضرور کتے کی طرح. 4 چیزیں کیا؟ پہلا علم حاصل کرے یعنی ایمان لائے، دوسرا علم حاصل کرے عمل کرے، تیسرا اس عمل کو لوگوں تک پہنچائے، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائے، یعنی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچائے، اور صبر کرے. اس کے بغیر اگر وہ دنیا حاصل کر رہا ہے، کتے کی طرح مثال. اور کتا کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر آپ بوٹی ڈال دیں، کھانا ڈال دیں، لڑتا ہے. دوسرے کتا اگر وہ اس کا سگا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے پاس میں نہیں آنے دے گا، لڑے گا اس سے لڑ کر کے خود کھانے کی کوشش کرے گا. مطلب دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں دے گا. آپس میں لڑتے ہیں، وہ محبت سے نہیں کھاتے. دوسرے جانوروں کو آپ دیکھیں محبت سے کھاتے ہیں، ہرن کے جھنڈ کو دیکھیں آپ، اور دوسرے جانوروں کے جھنڈ کو دیکھیں. لیکن یہ کتے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کھانے نہیں دینا چاہتا، خود کھانا چاہتا ہے، لڑتا ہے. بیوی کا کوئی خیال نہیں ہوتا اس کے بچوں کی حفاظت اور دیکھ ریکھ صرف وہ اس کی ماں کرتی ہے، کتا نہیں کرتا. کوئی لحاظ نہیں ہوتا اس کو اپنی بیوی میں اور دوسروں کی بیوی. کتنے اللہ اکبر، غور کریں آپ اس مثال پر، کیسی مثال دی اللہ رب العزت نے اس دنیا دار شخص کی. اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کو کتنے ایک کے پیچھے گھوم رہے ہیں. اور دنیا دار اگر عورت ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ بھی کئی کو لے کر کے گھوم رہی. کیا مثال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. غور تو کریں یہ دنیا دار شخص کی. تو یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے. تو یہ ایسی سخت آگ ہوگی کہ اس کے دل تک پہنچ جائے. اور ایک اور معنی 2 میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کی مال اور حب دنیا، حب شہرت کا تعلق دل سے، اور غیبت، چغلی، کسی کو حقیر جاننا یا حقیر قرار دے دینا، اس کا بھی تعلق دل سے. اور تیسرا دلوں تک جو پہنچے گی، دل کے اندر کی سختی انسان کو توڑ کر رکھ دیتی. اگر دل کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو انسان کو وہ کمزور کر کے رکھ دیتی. یہاں کوئی بیماری نہیں پہنچ رہی، آگ پہنچ رہی جو اس کو دل کو جلائے گی، بھنائے گی. اور وہاں موت نہیں ہے. اگر موت ہوتی تو اسکن تک ہی انسان مر جاتا، لیکن وہاں موت نہیں. اس کی اسکن بھی جل رہی ہے، گوشت بھی جل رہا ہے، ہڈیاں بھی جل رہی، اور وہاں کے بعد پھر وہ دل تک پہنچ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ اس برائی سے ہم سب کو بچا لے. یا اللہ اس برائی سے ہم سب کو بچا لے. انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرح سے بند کر دی جائے. اب تصور کر کے دی، وہ آگ ان سے ہر طرف سے بند کر دی جائے. یعنی ایک گھر ہے اور اس میں آگ جلی، آگ نے جب اپنے شعلے پکڑ لیا اور کسی انسان کو ڈال دی، اب اس آگ کو ہر طرف سے بند کر دیا. یعنی سارے کھڑکی دروازے بند ہو رہے ہیں، اوپر سے بند، نیچے سے بند. کھڑکیاں تھی
جہاں سے کچھ ہوا آ سکتی تھی، کچھ حرارت باہر جا سکتی تھی، دروازے تھے جہاں سے کچھ ہوا باہر جا سکتی تھی، کچھ ہوا اندر آ سکتی، حرارت جا سکتی، انسان بھاگ سکتا تھا۔ اب کچھ نہیں، چاروں طرف سے اسے بند کر دیا۔ اب جب بند کیا گیا، کیا اس کی سختی ہوگی کہ آگ کی حرارت اندر ہی اندر تڑپ رہی، بڑھ رہی، اور اس کا دھواں، پھر وہاں سے لوگوں کا چیخنا اور چلانا، پھر اس کی مہک، ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں، باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ ایک تو چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، نیچے اوپر دائیں بائیں، وہاں کا کھانا اور پینا بھی آگ سے بھرا ہوا، اور اوپر سے اس کو بند کر دیا، سختی پر سختی، یعنی موت چاروں طرف سے آ رہی ہے لیکن مر نہیں سکتا، کیونکہ موت کو موت دے دیا اس خالق نے۔ جو خالق اس دنیا میں بھی اگر کسی کی موت کو روک دیتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے مرنے کے لیے، اس کے گھر والے چاہتے ہیں مر جائے، وہ خود چاہتا ہے مر جائے، لیکن موت آ نہیں سکتی اس کی۔ لوگ یاسین پڑھ رہے ہیں نکل جائے دم، لوگ ہون کروا رہے ہیں نکل جائے اس کی آتما، لیکن نکلنے کو تیار نہیں۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ میں اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہوں، دیکھو میں کیسا زندہ رکھتا ہوں، اور اگر مارنا چاہوں ایک ٹھوکر کافی ہوتی ہے انسان کی روح نکال دینے۔ تو وہ رب جو ہمیں دنیا کے اندر زندگی اور موت دیتا ہے، اس رب نے موت کو موت دے دی، اب موت نہیں۔ اب تم نے جو دنیا کے اندر عمل کیے ہو، ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت کر کے، ایک دوسرے کے اوپر زبان تراشی کر کے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے، اب اس کا مزہ چکھو۔ کیا سمجھا تھا تم نے ایک مسلمان کی عزت کو؟ بہت آسانی سے اس کو نیلام کیا۔ ایک مسلمان کی عزت کو بہت آسانی سے تم نے جو ہے نیلام کیا۔ دو مسلمانوں کے رشتے کو بہت آسانی سے تم نے توڑ دیا۔ دو بھائیوں کو، میاں بیوی کو، یا ماں بیٹے کو بہت آسانی سے تم نے توڑ دیا۔ کھیل سمجھا تھا تم نے دنیا کو؟ دنیا میں جو عیش و آرام اور جو سہولیتیں دی تھی ہم نے اس لیے دی تھی کہ تم ایک دوسرے کے رشتے کو توڑو، اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور اپنے آپ کو عزت والا بنانے کی کوشش کرو۔ وہ تو عز من تشاء، خوب سمجھ لیں۔ جب ہمارا دل یہ کہے اور دل کے اندر آئیڈیا ڈالے شیطان کہ اس کی غیبت کرو، اس کی برائی کرو تاکہ تمہاری عزت ہو، وہاں فوراً اس آیت کو پڑھے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں۔ میری غیبت اور چغلی کرنے سے کوئی عزت نہیں مل جائے گی، میری غیبت اور چغلی کرنے سے کوئی میں بڑا نہیں بن جاؤں گا۔ اللہ، یہ آگ جو چاروں طرف سے اس کو بند کر دی، یہ کون خبر دے رہا ہے؟ یہ وہ خبر دے رہا ہے جس سے بہتر خبر کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ خالق کائنات نے اس خبر کو دی، اور اس خبر کو ہر مشکل اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک اور میرے تک پہنچائی۔ آپ نے اپنے صحابہ تک پہنچائی، صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، علماء اکرام سے ہوتے ہوئے آج آپ کی اور میرے تک یہ خبر آ گئی۔ بہت قربانیاں لگی ہیں اس خبر کو یہاں تک پہنچنے۔ یہ خبر جس راستے سے آئی ہے اس راستے میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہے ان علماء اکرام نے، اور یہ خبر ہم تک آ گئی۔ بہت قربانیوں کا نتیجہ ہے، لیکن خبر پہنچ گئی۔ اب حجت ہو گئی ہمارے لیے، حشر کے میدان میں ہمارے لیے حجت بن گئی۔ فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونے ہیں،